चिपकाने की कोशिश करे, मगर जब ताजदार अहले सुन्नत बोला जाएगा तो ज़हीन तुर्बत मुफ्ती आज़म का सवाल करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने ताजदार अहले सुन्नत, उनसे नूरी हुज़ूर साहिबे सज्जादा, उनसे रज़वी। सुभान अल्लाह। ढाई मुरीदों का पीर बनकर कोई ताजदार अहले सुन्नत नहीं बन जाएगा। क्या बात है? ताजदार अहले सुन्नत कहलाने का हक उसी को होगा जो अहले सुन्नत की पूरी दुनिया में अफगानियत का उजाला फैलाकर सुन्नियत का मुहाफिज बनेगा। बेशक बेशक। ये मकाम है तो सिर्फ मुफ्ती आज़म हिंद का। बेशक वो नायबे गौसे आज़म हैं, बेशक वो हम शबीह गौसे आज़म हैं, बेशक वो अपने दौर के कुतुब आलम हैं, मगर ये भी ज़हन में रखिए कि बिल्कुल बजा तौर पर सारे सुन्नियों के सुल्तान ताजदारे अहले सुन्नत बेशक बेशक। सुभान ये नहीं हम बरेली के स्टेज पर ये कहें, जहां जाएंगे यही कहेंगे। और हद ये है कि जो आला हजरत वाला होता है वो जो बरेली में बोलता है, वही रामपुर में बोलता है, वही मुरादाबाद में बोलता है, वही बदायूं में बोलता है, वही लखनऊ में बोलता है, वही सारे जहान में बोलता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, तो ताजदारे अहले सुन्नत ने, सरकार मुफ्ती आज़म ने आला हजरत के बाद खड़े होकर ऐलान किया कि ऐ बातिल परस्तो, ऐ वहाबियो, देवबंदियो, ऐ राफिजियो, ऐ कादियानियो, ऐ तुरकुलियो, ये मत समझना कि अहमद रजा चला गया तो अब हमको फितने जगाने का मौका मिल गया। अहमद रजा का शहजादा जिंदा है और फिर मुफ्ती आज़म ने सिर्फ कलम से ही नहीं बल्कि बस्ती बस्ती जाकर बदअकीद के सैलाब को खत्म करवाया। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। ये हकीकत है, महज लफ्ज़ी नहीं, तारीखी सदाकत। पूरे हिंदुस्तान भर में जाइए, दूर और दराज के सिर्फ बड़े बड़े शहर नहीं, दूर और दराज के छोटे छोटे गांव में जाकर पता चलता है कि यहाँ मुफ्ती आज़म आए, यहाँ तशरीफ लाए, यहाँ इतनी बार आए, यहाँ इतनी बार आए। और क्यों गए थे मुफ्ती आज़म? ना अपनी जेब भरते, ना अपना घर बनाने, ना अपने लिए कारें खरीदे, बल्कि वो जहां भी गए आला हज़रत के मिशन का झंडा लहराने, सुन्नियत का उजाला फैलाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक। इसको बोलिए सुभान अल्लाह। क्या मुफ्ती आज़म का जिक्र आपको पसंद नहीं आ रहा? सब मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। वहाबियत को कुचला, देवबंदियत को कुचला और कादियानियत, राफिजियत का रद्द किया और उठा एक फितना इश्तिराकियत का। ये कम्युनिज्म के नाम पर इक्तिसादियात को बहाना बनाकर लोगों को मुल्हिद, ज़हरिया, इबाही बनाने का मंसूबा चला था ये तूफान रूस से। और क्योंकि हमारा मुल्क रूस ही के ज़ेर असर था, इसलिए इस फितने ने इक्तिसादियात के हवाले से इस मुल्क में भी पांव फैलाए। और जब इस तराकियत के असरात हिंदुस्तान में फैलना शुरू हुए तो तारीख पढ़ो, उसके खिलाफ किसी ने कलम न उठाया, कलम उठाया तो हम सुन्नियों के ताजदार मुफ्ती आज़म ने उठाया। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। के बाद कितना उठा इनायतुल्लाह मशरकी की एक तंजीम का, जिसका नाम उसने उस दौर में खाकसाज रखा। इनायतुल्लाह मशरकी की तंजीम खाकसाज
ایسے ایسے بےہودہ عقیدے ایمان کی دنیا میں ہل جائے، کوئی صاحب ایمان نہ رہے، اس نے بھی یہ سوچ کر اپنے باطل عقیدے پھیلانا شروع کیے کہ اب ہماری اس باطل پرستانہ ذہنیت کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا؟ مگر اس دور میں مفتی اعظم نے اپنا قلم اٹھایا اور اس باطل تحریک کو اس طرح اچھل ڈالا کہ آج اس تحریک کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا۔ بے شک بے شک بے سبحان شک۔ اللہ اس کے علاوہ دیکھو مفتی اعظم کے کارنامے جو جانتے نہیں، اصل میں لوگ تلاش میں رہتے ہیں کرامت ہے، کرامتوں کی بات آئے تو جہاں بھی مفتی اعظم نے تھوڑا سا بھی قیام کیا وہاں تحقیق کیجیے، جہاں مفتی اعظم پہنچے وہاں سنیت کا اجالا پھیلایا ہی اور اس کے ساتھ اپنی کرامتوں کا جلوہ بے شک بے شک۔ مزے کا کرامت ہے، لوگ کرامت سے سناتے ہی ہیں، مگر میں سناؤں گا وہ کارنامے جن کارناموں کی بنیاد پر قیامت تک سنیوں کے گردن پر مفتی اعظم کا احسان رہے گا۔ بے شک سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کے دور آخر میں ایک تحریک اٹھی، 3 تحریکوں کا مجموعہ، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے صاف کہا تھا کیونکہ وہ سن 2020 میں اٹھی تحریکیں اور 1920 میں تحریکیں اٹھی اور 1921 میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا۔ ان تحریکوں کے چکر میں بڑے بڑے پھنسے، مگر وہاں اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ نظر عطا فرمائی تھی کہ جو ہر چیز کی گہرائی میں اتر کر دیکھ جا سکتی تھی۔ وہ تحریکیں جو دل لٹھانے والی تھی، کیسے کیسے لوگ چکر میں پھنسے، یہ امام احمد رضا پر مدینے والے کا قلم تھا، اللہ کی رحمت تھی کہ آپ نے ان کی حقیقتوں کو سمجھا اور ان کی سچائی پوری دنیا کے سامنے ظاہر فرمائی۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان تحریکیں چلی، 3 تحریکیں تھیں جو حقیقت تینوں کا مجموعہ ایک تھا، اسلام کے دشمنوں کی طرف سے اٹھی اور سیاسی مولوی، سیاسی علماء، تحریکوں کے حامی علماء سب ان تحریکوں کے داعی بن گئے۔ پہلی تحریک یہ کہ مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ انگریزوں کے سامنے جہاد کے لیے میدان میں اتر جائیں، نہت کے مسلمانوں کو انگریزوں کی ہتھیار بند فوجوں سے ٹکرانے کے لیے نعرہ جہاد دیا گیا اور اس نعرہ جہاد کے بعد دوسری تحریک چلائی گئی کہ اے مسلمانوں، اب تم اس ملک میں اپنا دین بچا نہیں پاؤ گے، ہجرت کر جاؤ، کسی دوسرے مسلم ملک میں چلے جاؤ۔ تحریک ہجرت چلائی گئی اور تیسری تحریک جو یہاں رہے ان کے لیے تحریک ترک موالات چلائی گئی کہ انگریزوں کی طرف سے جو نوکریاں ملی ہیں، انگریزوں کے یہاں جو نوکریاں ہیں ان کو چھوڑ دو، اپنوں کے لیے کچھ رکھا، مسلمانوں کے لیے یہ زور تھا، نوکریاں چھوڑ دو، انگریزوں سے بزنس ختم کر دو، انگریزوں سے لین دین ختم کر دو۔ یہ 3 تحریکیں، مگر وہ اعلیٰ حضرت نے صاف فرمایا کہ دشمن کے لیے کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے چاہتا ہے کہ یہ مر جائے، یہ دنیا سے چلا جائے، اس کی جان نکل جائے، اور اگر مرنے سے بچ گیا تو چاہتا ہے یہاں سے دفع ہو جائے، یہاں سے باہر جائے، اور اگر باہر بھی نہیں نکلا تو دشمن چاہتا ہے کہ یہ یہاں رہے تو بے دست و پا ہو کر رہے، بے پر بے کس ہو کر رہے،
بے بس ہو کر رہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا تحریک جہاد تمہیں مروانے کے لیے چلائی گئی ہے, تحریک ہجرت تمہیں بے گھر کرنے کے لیے چلائی گئی, اور تحریک ترک موالات تمہیں بے قصد و بے پر کرنے کے لیے چلائی گئی ہے. اے اعلیٰ حضرات, آپ کا احساس ہندوستانی مسلمان کبھی نہیں بھولے گا. اگر آپ نے ان تحریکوں کی قدیمہ کھولی ہوتی, ان تحریکوں کی حقیقت نہ بتائی ہوتی, تو نہ جانے حاصل کیا ہوا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیثیت, مشرق اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ, حضرت علامہ حسن میاں صاحب قبلہ, ان سے رضوی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں میری جہاد کا مطلب تھا جیسے مسلمان انگریزوں کی ہتھیار بند فوج سے پھر جائیں اور موت کا نوالا بنے, مگر اعلیٰ حضرت کی تحریک نے اس تحریک کو آگے بڑھنے ہی نہ دیا, اور دشمنوں کی سازش, دشمنوں کے منصوبے ناکام ہوئے, اور دوسری تحریک چلی, تحریک ہجرت. ہندوستان چھوڑو, دوسرے ملک جاؤ. آپ کو معلوم ہے صرف 18,000 مسلمان اس چکر میں پھنسے اور اپنا سب کچھ, زمین, جائیداد, مکان اور جتنی بھی غیر منقولہ اشیاء تھی سب کو اونے پونے بیچا. لاکھوں کا مال سینکڑوں میں بیچ کر چلے. تحریک چلائی گئی تھی. افغانستان ہندوستان سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو بہت عزت کے ساتھ لینے پڑتا کیا. 18,000 لوگ گئے, افغانستان کی سرحد پر پہنچے, افغانیوں نے ڈھکیل دیا, دوسرے ہی نہیں دیا. اب یہ افغانستان کی سرحد پر کھڑے ہیں, اب کدھر جائے؟ تو اخباروں کے ذریعے ان تک خبر پہنچائی گئی کہ ایرانی آپ لوگوں کو اپنی آنکھوں پر, اپنی پلکوں پر بٹھانے کو تیار ہے, ایران چلو. اب وہاں سے افغانستان کی سرحد سے ایران کی سرحد پر پہنچے. ایرانیوں نے جیسے ہی دیکھا فوراً نعرے لگاتے ہوئے دوڑے, مارو ان ہندیوں کو, یہ ڈاکو ہے, یہ چور ہے. وہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے. اب یہ حیران و سرگردان, اب کدھر جائے؟ وہ 18,000 لٹ پٹ کر ان میں سے کتنے مارے گئے. اس طرح واپس آئے تو جو بڑی بڑی جائیدادوں پر بیٹھے تھے وہ یہاں آ بھی گئے تو بھیک مانگتے نظر آئے. یہ 18,000 کا حال ہوا تھا. اگر پوری قوم اس چکر میں پھنس جاتی تو نتیجہ کیا ہوتا؟ مگر اے امام احمد رضا, اللہ کی بے شمار رحمتیں آپ کی تربت پاک پر نازل ہو کہ آپ نے تحریک ہجرت کے چہرے سے نقاب اٹھا کر پوری قوم کو برباد ہونے سے بچا دیا. بے شک بے شک آپ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیثیت, مشرق اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ, حضرت علامہ حسن میاں صاحب قبلہ, ان سے دوری, ان سے رضوی. سبحان یہ ناکام ہوئی تو تیسری تحریک چلی, تحریک ترک موالات. انگریز گورنمنٹ میں جتنی نوکریاں مسلمانوں کے پاس ہے چھوڑ دو, انگریزوں کے کالجوں میں نہ پڑھو, انگریزوں کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل نہ کرو, انگریزوں سے لین دین بزنس نہ کرو. نہ سوچیے تو صحیح, اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی ہوتی تو جو نوکریوں سے لگے تھے وہ در بدر کے بھکاری بن جاتے, بزنس ختم کر کے بیٹھتے, تو حال کیا ہوتا؟ اس طرح جو لوگ تحریک جہاد کا نشانہ نہ بنے, تحریک ہجرت کے جال میں پھنس کر گھر سے نہ نکلے, ان کو بے قصد, بے پر اور در در کا بھکاری بنانے کی سازش تھی. مگر یہ امام احمد رضا, آپ کا احسان ہم کبھی نہیں بھول سکتے کہ آپ نے اس تحریک کو کچل کر ہندوستان کے مسلمانوں کو بے پر ہونے سے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت ماشاء اللہ. بہت اچھی بات.
دیکھیے زندہ باد نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حسن مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت عشق محبت خواجہ کا ہندوستان حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ حضرت علامہ حسن میاں صاحب قبلہ ان سے رضوی سبحان اللہ۔ کتنے بڑے احسان فراموش ہیں وہ لوگ جو اس ملک میں ہے جو عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو عالیشان محلوں میں رہ کر فخر کر رہے ہیں، قیمتی کاروں میں گھوم رہے ہیں، دولت کے انباروں پر بیٹھے ہیں، اور پھر اعلیٰ حضرت کے خلاف جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ اس ملک میں تم رہے ہو، عزت کی زندگی گزار رہے ہو، ایسو عشرت کر رہے ہو، یہ سب بھی امام احمد رضا کا بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح تلاش کرو۔ ہاں، بہت اچھا پیغام پیش کر رہے ہیں۔ نظریں اکٹھی کرنے والے، نظریں وصول کرنے والے، حسن کے ناموں پر گرو کرنے والے پیر اپنے اشتراکیت کے فتنے کو موت کے گھاٹ اتارا، عنایت اللہ مشرقی کی تحریک کو موت کے گھاٹ فنا کے گھاٹ اتار دیا، اور ان تینوں تحریکوں کو کچل کر ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگی کو، ان کی عزت کو، ان کی دولت اور کاروبار کو بچا دیا۔ سبحان اللہ پھر سب سے بڑا کارنامہ، ہاں، جو کارنامہ حضرت سبحانی میاں کے اس پیغام نے یاد کیا، پوسٹر میں ہے، واقعی حضرت سبحانی میاں نے یہ پیغام دیکھا، ہمارے دل کے تاروں کو سجوڑ دیا، بہت صحیح وقت پر یہ پیغام دیا۔ قوم کو ضرورت ہے، اور اس پیغام کو سننے کے بعد یقیناً ہر سنی سبحانی میاں کا متوالا بنے۔ آج ہم لگاتے ہیں 3 نعرے، میری اپنی زبان سے نعرہ جواب دیں، 2 نعروں کا جواب تو آپ جانتے ہیں، اور تیسرا نعرہ لگاؤں تو سبحان رضا بول دیجیے گا۔ ذہن میں رکھیے، پیغام سے متاثر ہو کر یہ نعرہ، 3 نعرے دل سے لگائیے، عشق محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ سب بولیے، کوئی خاموش نہ رہے، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، سبحان رضا سبحان رضا۔ یہ بھی بولیے، اس پیغام سے متاثر ہو کر ہر سنی کے دل کی صدا، سبحان رضا سبحان رضا صدا بولیے، آپ حضرات بھی ساتھ دیجیے، ہر سنی کے دل کی صدا، سبحان رضا سبحان رضا۔ ہاں، سبحان حضرت اللہ سبحانی میاں کے اس پیغام نے ہمارا سفر پیچھے کی طرف منتقل کیا، تاریخ کے صفحات کو الٹتے ہوئے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اور امام احمد رضا کے وصال کے بعد وہ حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں جب مشرکین ہند نے یہ سازش رچی تھی تھا کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو اسلام سے پھیر دیں گے۔ ارتداد کا فکرہ اٹھا تھا، اور پھر راجاؤں کی طاقت، زمینداروں کی دولت، اور بدماشوں گنڈوں کی قوت، اور نہ جانے کن کن لوگوں کے وسائل ساتھ مل کر چلے تھے، اور ایمان والوں کو مرتد بنانے کے لیے اپنے سارے ذرائع استعمال کیے تھے، اور پھر یہ خبر اخباروں کے ذریعے دلوں کو ہلا رہی تھی کہ 4.5 لاکھ مسلم راجپوت ارتداد کا نشانہ بنے، اللہ اللہ اسلام چھوڑ رہے۔ اتنی بڑی خبر حضرت سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد پوری تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ جب
اتنے لوگ ارتداد کا نشانہ پر رہے تھے، خبر نے دل ہلا دیے، روحوں کو تڑپا دیا. اتنے اہل ایمان اور اسلام چھوڑ کر جا رہے ہیں دوسرے مذہب کی طرف، دل تڑپ گئے، روحیں بے چین ہو گئی. مگر اس طوفان کا مقابلہ کرے کون؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آواز دے رہا تھا اسلام. ہے کوئی اس دور میں جو صدیق اکبر کا مظہر بن کر اٹھے اور اتحاد کے فتنوں کو قدموں سے کچل کر فنا کے سبحان اللہ سبحان سناٹا. اللہ اللہ. اتنی خانقاہ ہے مگر کوئی نہیں، اتنے دارالصاف کوئی مفتی نہیں، کوئی آواز اٹھا نہیں رہا، اتنے عالم مگر کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں. مقرر بھی، وائز بھی، نہ جانے کون مگر سناٹا. کیوں نہیں اٹھتے؟ کون کرے گا اس کا مقابلہ؟ اس تحریک کے پیچھے راجاؤں کی طاقت بھی ہے، زمینداروں کی دولت بھی ہے، اہل ثروت کی ثروت بھی ہے، اہل قوت کی قوت بھی ہے. کتنی طاقتوں سے کون ٹکرائے گا؟ ہر طرف سناٹا. تو حقیقت نے کہا تھا وہی ٹکرائے گا جس کی رگوں میں صدیق اکبر کا جذبہ دوڑ رہا ہو. کون ایسا اٹھے گا؟ تو دنیا نے دیکھا پورے ملک میں کوئی نہ اٹھا، اس وقت بھی اٹھا تو اعلیٰ حضرت کا شہزادہ مفتی اعظم اٹھا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب اللہ، حضرت علامہ حسن میاں صاحب اللہ، ان سے رضوی. سبحان اللہ. سچائی، تاریخی سچائی. حق ہے حق ہے. دور کے اخبارات پڑھیے، رامپور سے دبدبہ سکندری نام کا اخبار نکلتا تھا، اس کی فائل پڑھیے تو پتہ چلے گا. بریلی سے مفتی اعظم نے اعلان کیا تھا کوئی نہ جائے مگر احمد رضا کا بیٹا اس طوفان کا مقابلہ کر لے جائے. بے شک سبحان اللہ. سوچئے پہلے مرحلے میں صرف 10 علماء آپ کے ساتھ جانے کو تیار، صرف 10. آدمی کی ہمت ٹوٹ جاتی، حوصلہ پست ہو جاتا. اتنی طاقتوں سے، اتنے بڑے طوفان سے 10 لوگوں کو لے کر میں کیسے ٹکراؤں گا؟ مگر مفتی اعظم جانتے تھے کہ مومن کو جو کامیابی ملتی ہے وہ اپنی طاقت سے نہیں ملا کرتی، اللہ کی قدرت اور مدینے والے کی رحمت سے ملا کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. چل دیے اور نکلے تو عالم یہ تھا کہ چلے یہاں سے رامپور دبدبہ سکندری اخبار کے دفتر پہنچے، وہاں سے میرٹھ، یہ کتنا میرٹھ سے لے کر اس پٹی میں بڑودا تک پھیلا ہوا تھا. میرٹھ سے چلے بلند شہر کے دیہات کا دورہ کیا، پھر آگرہ پہنچے اور آگرہ محلہ رکاب گنج میں ہیڈ کوارٹر قائم کر کے پھر گاؤں گاؤں، بستی بستی، گلیا گلیا، شہر شہر گھومنا شروع کیا. جہاں پتہ چلتا کہ وہاں ابتداء کا شکار لوگ ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، وہاں مفتی اعظم پہنچتے اور اپنا چہرہ دکھا کر، اپنا جلوہ دکھا کر پلٹنے والوں کو واپس اسلام میں لاتے اور کتنے اور دیکھنے والے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زیادہ تفصیل میں ادھر نہیں جاؤں گا، مختصر. سرکار مفتی اعظم پیدل چلے، ان کے پاس چلا جاؤں کہ دی ہوئی موٹر کار تھی یہاں پیدل. اور جانتے ہو مفتی اعظم مریدوں کے نظرانوں پر نہیں رہے، ایسے گھرانے کے شہزادے تھے کہ جہاں ابا و اجداد سے زمینداری کا دور گھرانا ناز و نعم میں پڑے تھے، آرام میں پڑے تھے. مگر بہر مفتی اعظم جب دین کی راہ میں چلے پیدل چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ جاتے، کافی کہتے آپ واپس چلے جائیں. مفتی اعظم اپنے جوتے اتارتے اور
पैरों पर रुमाल लपेट कर फरमाते, अभी रुमाल बांध कर चल सकता हूँ तो वापस नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुस्नियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ानी आला हज़रत, फैज़ानी हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद और से नूरी सुभान। गाँव जाकर लगभग 3 साल की मेहनत का नतीजा कि वो 4.5 लाख इस्लाम में वापस आए और न जाने कितने पुराने